रसूल का खत उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। जिसमें के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। दोबारा से पढ़ूंगा, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम अपनी आंखों को खुदा की हुजूर बंद करें, अपने सिरों को झुकाएंगे। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल वो बड़ा परेशान हमें नजर आता है, वो दुखी नजर आता है। और जब वो 62 की दहाई में 62 ईस्वी में इस खत को इफिसस की कलीसिया के लिए लिख रहे थे तो वो कैद खाना में थे और वो कैद खाना में से इस खत को कलीसिया के लिए लिखते हैं और वो अपनी परेशानी का इजहार कलीसिया के साथ करते हैं। अगर हम गौर करें इफिसस के शहर पर, तो जब पौलुस रसूल इफिसस में जाता वो वहां पर मुनादी का आगाज करता, वो कलाम सुनाने का, खुशखबरी देने का आगाज करता है। तो वो तकरीबन 2 साल तक इफिसस के शहर में रहकर मुनादी करता, वो उन्हें तालीम देता। लेकिन दीगर कलीसियाओं में जब भी वो गया, दीगर शहरों में वो जब भी गया, उसने बहुत ज्यादा वक्त 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने हर एक शहर में गुजारे और वहां पर कलीसिया कायम कर आगे चला गया। लेकिन इफिसस में जब वो जाता है तो वहां पर 2 साल तक रहकर खुदावन के कलाम की मुनादी करता है। मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर, हम कुछ देर के लिए खुदा के कलाम को मिलकर सीखेंगे। तो कितने साल तक पौलुस रसूल इफिसस में रहा? 2 साल तक। वो 2 साल तक वहां पर मुनादी करता रहा, वो 2 साल तक कलीसिया में को मजबूत करता रहा, वो वहां पर कलाम सुनाता रहा, वो खुशखबरी सुनाता रहा। और जब वो देखता है कि इफिसस की कलीसिया वो तामीर हो गई है, वो बढ़ गई है, वो ईमान में मजबूत हो गई है, वो खुदावंद की कुदरत में मजबूत हो गई है, तो वो वहां पर अपने शागिर्दों को उनकी खिदमत के लिए, रहनुमाई के लिए और छोड़ता और वो खुद आगे चले जाता है, दीगर कलीसियाएं कायम करता है। लेकिन जब वो कैद खाना में है, अब वो कैद हो चुका है और वो कलीसिया के लिए परेशान है, वो कलीसिया के लिए तड़प रहा है, वो उनसे मिलने का मुश्ताक है। उसकी वजह यह है कि इफिसस की कलीसिया में बहुत सी मुश्किलात और परेशानियां आ चुकी हैं। कलीसिया जो है वो ईमान से डगमगा रही है और पौलुस रसूल उनको मजबूत करना चाहता है, उन्हें फिर से कायम करना चाहता है, वो उन्हें फिर से वही ईमान में दोबारा से याद कराता जिसमें वो कायम किए गए थे। और अगर हम इस खत के पहले 3 अबवाब को पढ़े तो वहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल वो इस कलीसिया को, इस शहर को याद कराता है कि तुम कायम किस तरह किए गए थे, किस तौर से मसीह यीशु ने तुम्हारे दरमियान मौजज़ात किए, किस तौर से मसीह यीशु तुम्हारे अंदर रहा, किस तरह से तुम ईमान में बढ़े। और तीसरे बाब के बाद जो 3 अबवाब हैं, अगर हम उनको पढ़ें तो वहां पर पौलुस रसूल उन्हें बताता है कि कलीसिया कायम तो हो गई, खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया को तामीर तो कर दिया, ईमान में बढ़ तो गई है, लेकिन अब ये कलीसिया कायम कैसे रहेगी। और यहाँ पर 6वें बाब में वो इस खत का इख्तिताम कर रहा है, वो इसे खत्म कर रहा है
اور یہاں پر وہ نتیجہ نکالتا ہے اور وہ لفظ غرض کا استعمال کرتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت میں مضبوط بنو۔ کیا بننا ہے؟ وہ دوبارہ سے انہیں مضبوط ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پیشتر وہ 2 سال تک انہیں کلام سناتا رہا، اس کے شاگرد انہیں کلام سناتے رہے، پولس رسول تیموتھیوس کو بار بار اس کلیسیا میں بھیجتا کہ وہاں پر جا کر منادی کرے، لیکن پھر سے اب وہ قید خانہ میں سے لکھ رہا ہے کہ تم مضبوط بنو، تم اس کی قدرت میں مضبوط بنو۔ اور اس کے بعد لکھا ہے 11ویں آیت میں خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ انہیں قائم رہنے کے لیے تلقین کر رہا ہے کہ اب تم قائم رہو، تم نے خدا کے کلام کو سنا بھی ہے، تم ایمان لے کر آئے، لیکن اب تمہیں دوبارہ سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں دوبارہ سے قائم ہونے کی ضرورت ہے۔ کل شام میں اس بورڈ کو دیکھ رہا تھا اور یہاں پر پاسبانوں کا ذکر ہے جنہوں نے یہاں پر خدمت گزاری کا کام کیا، اور 1918 سے لے کر اب تک اس کلیسیا میں بہت سے خادمین آئے، انہوں نے منادی کی، اور پوری 1 صدی اس کلیسیا کو ہو گئے۔ اب یہ کلیسیا امام میں قائم ہے، لیکن آج صبح خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول، وہ رسول اعظم ہم سے کہتے، اس نے بہت سی کلیسیاں قائم کی، اس نے بہت سے ایمانداروں کو مضبوط کیا، اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگ خدا یسوع مسیح کو پہچان گئے، بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنی شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور اس شخص نے اس کلیسیا کو قائم کیا تھا۔ لیکن پھر بھی ضرورت پڑی کہ وہ ان کو لکھ رہا ہے، ان کو اس بات کے لیے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم مضبوط بنو، تمہیں ضرورت ہے، تمہیں اس کی قدرت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اسی خط کے پہلے باب کو پڑھیں تو یہاں پر پہلے باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قدرت بے حد ہے، مطلب اس کی کوئی محدود نہیں ہے، محدودیت نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بے حد ہے۔ ہم جس قدر اس کی قدرت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہم اس میں ترقی کرتے جاتے، ہم ایمان میں مضبوط ہوتے جاتے، کیونکہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ اور جو شخص خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے، ضرورت ہے کہ وہ بڑھتا جائے، وہ آگے ترقی کرتا جائے۔ اور اس کے آگے لکھا اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ جو شخص اس بات پر ایمان لے کر آتا ہے اس کے لیے اس کی قدرت بے حد ہے۔ اور اگر ہم اسی خط کو پڑھیں تو پولس رسول وہ اس کلیسیا کو سکھانے کے لیے وہ انہیں خدا یسوع مسیح کو طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ ان کا رویہ جو وہ اس زمین پر جس طور سے انہوں نے زندگی گزاری وہ ان کے بارے میں بتاتے، انہیں سکھاتے ہیں۔ اور آج صبح بھی کچھ دیر ہم خدا یسوع مسیح پر غور کریں گے کہ وہ کس طور سے اس زمین پر رہ کر بڑھتے گئے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے متی کی انجیل کہ وہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتا گیا۔ جب وہ اس زمین پر آئے تو وہ یہاں پر قدرت میں بڑھتے گئے، وہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کو جب وہ 30 سال کے ہوئے انہوں نے یوحنا اسقیلائی سے بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیابان میں چلے گئے۔ وہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ 40 دن اور رات وہ روزہ رکھتے
حضوری میں دعا کرتے ہیں، وہ ریاضت میں وقت گزارتے ہیں۔ ہم کل شام میں اس بات کو خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے، اور یاد رکھیے بھوکا رہنا یہ محض روزہ نہیں کہ ہم ان 40 ایام میں ان 40 دنوں کو یاد کرتے ہوئے ہم بھوکے رہیں اور ہم اس بات کو خدا پر ظاہر کریں کہ ہم خدا یسوع مسیح کی یاد میں بھوکے رہ رہے ہیں، بلکہ روزہ یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیابان میں روزے کی حالت میں وہ واقع کشی کرتے ہیں تو وہ خدا کے حضور میں وقت گزارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خالی کرتے ہیں، وہ خدا کے حضور میں اپنے آپ کو آگے آنے والی مشکلات کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور آج صبح بھی اگر ہم محض بھوکا رہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہے، ہم اس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بات بالکل غلط۔ بلکہ جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور خالی نہیں کر دیتے، جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش نہیں کر دیتے، تب تک ہم خدا کے حضور میں ترقی نہیں کر سکتے، ہم مضبوط نہیں ہو سکتے، ہم ایمان میں اور زیادہ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح وہ 40 روز تک خدا کے حضور وقت گزارتے ہیں تو اس کے بعد خدا کا کلام فرماتا ہے کہ آزمانے والا آیا، یعنی ابلیس، جس کے بارے میں پاؤلس رسول کہتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس آیا ہے اور وہ سب سے پہلے اسے کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائے، یہ تیرے لیے روٹی بن جائے گی۔ یاد رکھیے انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے، اور اس سے بھی پہلے ایک بات یاد رکھیے، جب تک ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جب تک ہم خدا سے جدا ہیں، تب تک ابلیس بھی ہمیں نہیں آزماتا، تب تک وہ بھی انسان کو پریشان نہیں کرتا۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح وہ خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، جب وہ دعا اور روزے میں وقت گزارتے ہیں، پھر ابلیس انہیں آزمانے کے لیے آتا ہے۔ اور آج صبح بھی اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ جب ہم خدا کے حضور میں روحانی ہوتے، جب ہم خدا کے حضور میں روح القدس میں زندگی گزارتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم روحانی ہو چکے ہیں، تب ابلیس آپ کی آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو گرا دے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ خدا میں مضبوط ہوگا تو وہ پھر ابلیس کا مقابلہ کرے گا۔ اگر کوئی شخص خدا میں مضبوط ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ ابلیس کا مقابلہ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مضبوط نہ ہو تو وہ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کلیسیا کے ساتھ بھی، اس سچی کلیسیا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ ہم اس کو آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ کلیسیا کس طرح سے برباد ہو گئی، یہ لوگ کس طرح سے برباد ہو گئے جب انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط نہ کیا، جب یہ پاولس رسول کے ان احکامات کو نہیں مانتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس مسیح کو، اس کے رویے کو، اس کی زندگی کو، کہ وہ کس طرح سے انسان اور خدا کی نظر مقبول ٹھہر رہے ہیں۔ اور وہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے یہ سنا تو یسوع مسیح نے اسے جواب دیا، کیونکہ وہ مضبوط تھے، وہ ایمان میں مضبوط تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلی ہے۔ اس کے بعد ابلیس انہیں دنیا کی شان و شوکت دکھاتا۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ ہم دنیا کی رنگریوں میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک چیز ہمارے پاس ہو،
اور یہ انسان کو اس کی روحانی زندگی کو کمزور کرتی ہے. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک آسائش ہمارے پاس ہو، اور یہی آزمائش خداوند یسوع مسیح پر آئی جب وہ 40 دن کے بعد خداوند کے حضور میں وقت گزارنے کے بعد بیابان میں موجود ہیں. میں پھر آپ کو یہ بات یاد کراؤں گا، جب تک ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جب تک ہم کلیسیا سے الگ ہیں، جب تک ہم اپنے خدا سے الگ ہیں، تب تک ابلیس بھی ہمیں نہیں آزماتا. لیکن جب ہم اپنے خدا کے ساتھ بڑھنا شروع کرتے ہیں، جب ہم ترقی کرنا شروع کرتے ہیں، اس وقت پھر ابلیس آ کر ہمیں آزمانے لگتا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ابلیس خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ تو اس کنگرے سے، ہیکل کے کنگرے سے اپنے آپ کو گرا لے. تو لکھا ہے کہ فرشتے آ کر وہ تجھے تھام لیں تاکہ تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے. اور وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو اب اپنے خدا کو نہ آزما. کئی بار جب ہم روحانی ہو جاتے تو پھر ہم بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے. لیکن یاد رکھیے، ایماندار، ایک مضبوط ایماندار، وہ جب ایمان میں بڑھتا اور ترقی کرتا ہے تو پھر وہ ان تمام باتوں سے اوپر آ کر اپنے خدا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور یسوع مسیح نے بھی ایسا کیا. وہ کہتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کو نہ آزما، تو اس کی آزمائش نہ کر. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر منادی کرنا شروع کرتے ہیں، وہ خدا کی کلام کی تعلیم دینا شروع کرتے ہیں. آج صبح بھی ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنی سوچوں اور اپنے خیالات میں یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہم مسیح یسوع کی یاد میں ان ایام کو گزار رہے ہیں، تو بھوکے رہنے سے زیادہ ہم سبوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور مضبوط کرنے کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالی کریں. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا. فلپیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. فلپیوں کا خط 1 باب ہے، اس کا 2 باب، اس کی 6 اور 7 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آدم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. یہاں پر جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے 7ویں آیت کی پہلی لائن، پہلے اس کا حصہ، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. بلکہ اپنے آپ کو، سارے بولیں گے، بلکہ اپنے آپ کو کس چیز سے خالی کیا؟ اس سے کیسے خالی کیا اپنے آپ کو؟ یسوع گیتسمنی باغ میں ہیں، وہاں پر وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس پیالے کو پیے، اس جدائی کے پیالے کو، اس کو وہ پیئیں، ان گناہوں کو اپنے اوپر لے کر وہ باپ سے جدا ہو جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور یاد رکھیے، خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے خالی کر دیا. وہ دکھ کی حالت میں وہ صلیب اٹھائے ہوئے ہیں، صلیب کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے. لیکن وہاں پر بھی وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آئے خدا، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. آج ہمیں بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے،
ہمیں بھی اپنے آپ کو اپنی مرضی سے خالی کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے خالی کر دیں گے، جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیں گے، تو پھر ہم ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری زندگیوں میں تحمل، ہماری زندگیوں میں محبت، وہ محبت جو خدا نے انسان کے ساتھ کی، ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے وہی محبت قائم ہوگی جب ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے خالی کریں گے۔ وہی تحمل جو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں تھے، وہی تحمل ہماری زندگیوں میں بھی قائم ہوگا۔ پھر ہم بھی اسی طرح خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے، جس طرح سے یسوع مسیح۔ پھر یہ کلام ہمارے اوپر پورا ہوگا، پھر ہم دشمن ابلیس کا مقابلہ کریں گے، جو کہ پاؤلس رسول چاہتا تھا کہ افسس کی کلیسیا کرے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیگر تمام کلیسیاؤں میں اگر پاؤلس رسول نے بہت زیادہ ٹائم لگا کر منادی کی ہے تو وہ 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے انف، بس اس کے بعد وہ وہاں پر ایک شاگرد کو رکھتا، وہ ان کی پاسبانی کی خدمت کرتا اور وہ آگے چلے جاتا ہے۔ لیکن اس افسس کی کلیسیا میں اس نے 2 سال تک منادی کی، تو کس قدر مضبوط ہوئی ہوگی وہ کلیسیا، کس قدر ایمان میں مضبوط ہوئے ہوں گے۔ اور آج بھی جب ہم پاؤلس رسول کے 13 خطوط کو پڑھتے ہیں تو کلیسیاں ان سے جو ہے مضبوط ہوتی ہیں، ایمان میں بڑھتی ہیں، تو اس وقت انہوں نے کتنی برکت پاؤلس رسول سے پائی ہوگی۔ لیکن اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھے، یہ میرے ساتھ نکال دیے گا، ہمارا وقت ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ آخری بات خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح وہ اپنے بندہ یوحنا رسول کی معرفت اسی کلیسیا سے، جس کو پاؤلس رسول کہہ رہے کہ تم مضبوط ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، یہاں پر خدا کا بندہ یوحنا رسول اس سے خداوند یسوع مسیح کلام کر رہے ہیں اس کلیسیا کے لیے۔ اور یہاں پر لکھا ہے 5ویں آیت میں 2 باب کی مکاشفہ کی کتاب، پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ جب اس کلیسیا نے اس پیغام پر غور نہ کیا جو پاؤلس رسول ان سے کر رہے ہیں، جو وہ قید میں، پریشانی میں، دکھ میں، پھر بھی وہ اس کلیسیا کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مضبوط ہو جاؤ، اپنے ایمان کو تھامے رہو، اس قدرت میں آگے بڑھتے رہو۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح وہ اپنے بندہ یوحنا عارف کی معرفت اس کلیسیا سے کلام کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کرو، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ جب یہ دوبارہ کلام خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا سے کرتے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، وہ اس کو بھی جو ہے سنا انسنا کرتے، وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے، تو کچھ ہی سالوں بعد یہ کلیسیا بالکل برباد ہو گئی، اور دوبارہ آج تک یہ کلیسیا جو تھی ایک اس میں ترکی میں واقع تھی، اور آج تک یہ کلیسیا دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خوشخبری کو سنا، وہ ایمان لے کر آئے، ان کے درمیان معجزات ہوتے رہے، اور یہ پاؤلس رسول کو جو ہے نا مالی مدد بہت کرتے تھے۔ جہاں کہیں پاؤلس رسول ان کو پتہ لگ جائے کہ پاؤلس رسول وہاں پر ہے، یہ بڑا پیسہ جمع کر کے ان کے لیے بھیج دیتے تھے، یہ اس کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کر رہے ہیں۔ پتہ چل جائے کہ پاؤلس رسول اس جگہ پر ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اسے سفر میں جو ہے اس کی آمد و رفت کے لیے اس کے اخراجات ہیں، یہ کلیسیا اس کی مالی مدد کرتی، یہ لوگوں کو اس کے لیے بھیجتی۔
لیکن پھر بھی یہ کلیسیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ کلیسیا برباد ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کلیسیا نے خدا کے کلام کو سننے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا. حالانکہ خدا یسوع سے کہہ رہے ہیں کہ میں آ کر تیرے چراغدان کو وہاں سے ہٹا دوں گا. آئیے آج تو ہم تھوڑی دیر اپنی زندگیوں پر غور کریں. ہم اپنے خاندانوں پر غور کریں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی خدا یسوع مسیح پر، اس کی زمینی زندگی پر، اس کی خدمت پر اور ان خاص ایام میں اگر ہم اس کی زندگی پر غور کریں تو کیا واقعی ہم نے اس کی طرح اپنے آپ کو خالی کر دیا؟ جس طرح سے وہ روزے رکھ رہا ہے، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کی مرضی کے تابع کر رہا ہے، کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے باپ کے تابع کیا؟ کیا وہ محبت جو خدا نے ہمارے ساتھ رکھی، وہ محبت ہمارے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہے؟ کیا ہم ایمان میں مضبوط ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں ان تمام باتوں پر آج شام، آج صبح غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو جانچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے خاندانوں کو جانچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے تائیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر خدا کا کلام افسس کی کلیسیا کے لیے 62 عیسوی میں یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو اور ابلیس کا مقابلہ کرو. اور جب سن 100 میں مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی تو یہاں پر خدا کا کلام اس کے لیے ہے، بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کرو، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. آئیے ہم اپنے آپ کو بند کریں خدا کے حضور، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آئیے کچھ دیر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے خاندانوں پر غور کریں کہ کیا واقعی ہم خدا کے حضور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. کیا میرے بیوی بچے، میرا شوہر، میرے بھائی بہن، وہ واقعی خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ اس کی قدرت کے زور میں مضبوط ہو رہے ہیں یا نہیں؟ آئیے آج صبح ہم کچھ دیر. Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.